बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन-नबिय्यीन इमामिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना व इमामिना व क़ुदवतिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में मैं मुहम्मद अब्दुल मुंतक़िम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला महज़ अपने फ़ज़ल करम से इस प्रोग्राम को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और कुछ मकसद की बातें कहने की तौफ़ीक़ से नवाज़ें, आपको भी अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम सवालात के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मुहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म व हिकमत में हम शुरू में कुछ देर किसी मौजू के हवाले से अपनी गुज़ारिशात, अपनी गुफ्तगू पेश करते हैं। रोज़ाना माशाअल्लाह नए आने वाले हुज्जाज कराम से चूँकि मुलाकात होती है, मुझे तो गैर मामूली मसर्रत और ख़ुशी का एहसास होता है। तो इस गैर मामूली ख़ुशी और मसर्रत के एहसास की वजह से जी ये चाहता है कि हुज्जाज कराम के हवाले ही से बातें होती रहें, क्योंकि दियार हबीब की ज़ियारत करके वो आए हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करके वो आए हैं, हज के मनासिक अदा करके वो आए हैं और हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन की बारगाह अक़दस में हाज़री देकर वापसी की नौबत आई है। बाज़ हुज्जाज कराम तो ऐसे हैं कि जो पहले मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे और बाद में मदीना मुनव्वरा की हाज़री और सलात व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करने के बाद चंद रोज़ा क़याम मदीना मुनव्वरा में कर लेने के बाद फिर वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और हज की अदायगी के बाद वो वापस आए हैं। तो अलविदाई तवाफ़ के बाद आखिरी तवाफ़ जब इंसान करता है और शुरू में जाकर वो उम्रे का अमल सरअंजाम देता है, फिर हज के सारे अमाल वो बजा लाता है, तो उसके बाद फिर उम्रा वग़ैरह करने की भी सआदत हासिल होती है। बाज़ लोग ये गलत प्रोपेगंडे करते हैं कि हज के बाद जो है वो मज़ीद उम्रे नहीं किए जा सकते। ऐसी बात नहीं है। माशाअल्लाह सहाबा किराम ने उम्रे किए हैं और ताबिईन ने उम्रे किए हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी उसकी रिवायत मिलती है। हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हज कर लेने के फ़ौरन बाद आप तशरीफ़ ले गए थे, तो आपके लिए तो इसका मौका ही मौजूद नहीं था। फिर मुमानअत के लिए शरीयत की तरफ से कोई दलील नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद इंसान हज से पहले उम्रा कर के इतना ज़्यादा थक जाए और इतना ज़्यादा वो थकावट उसके अंदर पैदा हो जाए कि हज का अमल सरअंजाम देने में फिर वो बशाशत, वो खुशतबई और वो आमादगी बाकी ना रहे, जो आमादगी, जो शौक़ व ज़ौक़ मतलूब है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हज से पहले इंसान अपने आप को बीमार करना डाले, थका ना दे और हज के इन 5 दिनों में अहम जो फ़रीज़ा अंजाम दिया जाना बाकी है,
جس میں کتنے واجب اعمال ہیں، کتنے اہم ترین اعمال ہیں، 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک کا جو طویل دورانیہ ہے، اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور سارے کام بہت ہی پرمشقت ہوتے ہیں۔ تو ان پرمشقت تمام کاموں میں انسان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو اتنا تھکا دے کہ ان حج کے 5 دنوں میں انسان اپنے اعمال جو ہے اچھی طرح انجام نہ دے پائے، اور اس میں جو ہے وہ سستی، کاہلی یا بیماری مانع ہو جائے۔ جو چستی اور جو نشاط مطلوب ہے وہ حج کے اہم ارکان اور مناسک کی ادائیگی میں وہ چستی اور نشاط باقی نہ رہے جو مطلوب ہے۔ انسان پہلے ہی سے دل برداشتہ ہو جائے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لیکن کر لینے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان بہت زیادہ عمرہ کرے یا بہت زیادہ طواف کرے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ طواف کرنے میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ بذات خود طواف کا عمل ظاہر ہے کہ زیادہ عمرے کوئی کرے گا، عمرہ بہت زیادہ کرے گا تو بہت سارا وقت اس میں بھی لگ جائے گا، تو طواف کی نوبت کم آئے گی، جبکہ عمرہ نہ کرنے کی صورت میں طواف کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ تو عمرہ بھی کر لے اگر استطاعت ہو، اگر توفیق ہو، اگر جسم ساتھ دے، صحت ساتھ دے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن عمرہ کم ہو اور طواف زیادہ ہو تو یہ بیلنس طریقہ ہے، متوازن عمل کا انداز ہے، طریقہ ہے۔ لیکن جو سمجھتے ہیں کہ ممانعت ہے بالکل اور یہ کرنا گویا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ بات لما تحرم ما احل اللہ کے زمرے میں شاید داخل نہ ہو جائے۔ یقیناً داخل ہوگی یہ بات کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور اس کو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم حرام قرار دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم حرام قرار دیں؟ خیر، پھر مدینہ منورہ بعض لوگ پہلے حاضری دیتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ میں بعد میں حاضری ہوتی ہے، حج سر انجام دیتے ہیں، حج کے بعد بھی کچھ وقت گزارنے کی نوبت آتی ہے، طواف وداع، اور بعض لوگوں کو موقع جب ہوتا ہے تو عمرہ وغیرہ کر کے پھر واپسی ہوتی ہے۔ تو لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے وہ پھر مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اور آخری مرحلہ ان کا مدینہ منورہ کا ہوتا ہے۔ ہر قسم کا ذوق ماشاءاللہ پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں یہ بات مجھے ملی ہے کہ پہلے مدینہ منورہ انسان جائے تو اس میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا ہدیہ انسان پیش کرے، وہاں پر جا کے انسان اپنے لیے معافی مانگے تو معافی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا حج جو ہے وہ قبول ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ان کا ذوق تھا۔ کتنے لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ایک مقبول حج کے بعد انسان ذرا گناہوں سے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا ہو کر وہاں جا کے حاضری دے، اور ورنہ کس منہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان حاضری دے اور سامنے جائے۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اب تو افتاد یہ آ گئی ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے سلسلے میں شوق و ذوق دلانا چاہیے تھا۔ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے انسان کے اندر جو ہے ایک شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اور یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے کہ انسان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر
سعادت حاصل کرے، اس کی گنجائش ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے، اور یہ ایک مستحب اور مندوب عمل ہے۔ اس کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ شاید درست نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ روضہ اقدس کی حاضری کی نیت سے، روضہ اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے اگر کوئی مدینہ منورہ جائے تو یہ زیادہ افضل بتلایا ہے علماء کرام نے، یہ مندوب عمل ہے۔ یہ جو حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس حدیث میں موضوع کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، مساجد موضوع ہیں کہ پوری دنیا کی تمام مسجدیں، جامع مسجدیں جتنی ہیں پوری دنیا میں، فضیلت کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفر مت کیا کرو، سفر اختیار مت کرو۔ کس کے لیے؟ یعنی سفر مت، ہاں 3 مسجدوں کے لیے تم سفر کر سکتے ہو، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی شریف اور ایک مسجد اقصیٰ۔ اس کا مطلب سمجھنے میں بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا لیا گیا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاید زیارت ممنوع ہے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں، اور مزید کچھ باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے۔ تو ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے ملیں گے۔ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔